अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरुबा सिमाम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नावल खुमार जुनून कलम इस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 43। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था शहीर, शीरी, मानूर, शावेज मतलब इन सब का मासी पढ़ा था और इन सब के मासी में जो गलतियां हुई मतलब जो इनसे हुआ उन सब का असर हाल में हो रहा है इनके बच्चों की ज़िंदगी में। जी तो आगे जानने के लिए चलते हैं फिर नावल की तरफ। मज़ीद 4 साल आगे गुजरे जब यस्तान और रैद 5 साल के हो चुके थे, जबकि मानूर की गोद खाली थी। एक तरफ बहन का गम, दूसरी तरफ बाप और बहन से दूरी और उसके ऊपर बेऔलादी का दुख। वो चारों तरफ से दुखों से गिर कर रह गई। और जब से बादशाह को सामने देखती तो उनके सामने शीरी का मुरझाया सा चेहरा लहरा जाता, जो 5 साल के अरसे तक शहीर से मनसूब थी। वो बहन का शहीर की तरफ दिली लगाव भी जानती थी। शहीर भी तो उनसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे, मगर हुआ क्या था बिल्कुल उसकी सोच के बरक्स। इन सब में शावेज की मोहब्बत उसकी हमरा रही। उसने एक बार भी उसे बेऔलादी का ताना नहीं दिया था, बल्कि वो सबके मुंह उसकी खातिर बंद करवा देता था। अचानक आ जाने वाली फ़ोन कॉल ने एक बार फिर उनकी ज़िंदगियों में हलचल मचा दी। दाजान, मानूर, शावेज और शहीर उनकी एक पुकार पर दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे थे, मगर यहाँ आकर जो हालत उन्हें यूसुफ की नजर आई उसने अंदर ही अंदर दाजान को हिलाकर रख दिया। उसका छोटा भाई इस कदर तकलीफ में था। 6 माह पहले ही तो वो उनकी तरफ आए थे, तब तो वो ठीक था। इन 6 माह में कैसे उनकी हालत गिर कर रह गई। वो सब इस वक्त अस्पताल में मौजूद थे। शीरी का दुख निहादा करके रख गया था। बेटी अगर बाप की दहलीज पर बैठी रहे तो हर तरफ से सवाल ही उठते हैं। दूसरा, इनकी बेगम का गम आज भी उनके दिल में ताज़ा था। यूसुफ ने आलम साहब को अंदर बुलाया था। आलम साहब उनकी हालत देखकर आंसू जब्त करके रह गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। भाईजान, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी शीरी को संभाल लेना मेरे जाने के बाद। उनके सामने हाथ जोड़ कर रह गए। उन्होंने फ़ौरन भाई के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। मेरी बेटी मेरे ऊपर बोझ नहीं है। बहुत से रिश्ते आए, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए मुखलिस शख्स की तलाश में था। वो तकलीफ से बोल रहे थे। आलम साहब ने बोलने से मना करते बाहर आ गए। मानूर के बेहद इसरार पर आलम साहब शहीर को शेरी से जोड़ने के लिए राज़ी हो गए थे। उनके दिल में हज़ार खदशे थे। वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी के कायल नहीं थे। जो भी था, आयशा शहीर की बीवी थी। वो ये सब मरकर भी सोच नहीं सकते थे, मगर हालात ने उन्हें बेबस कर दिया था। जब शीरी को उन सब की ख्वाहिश पता चली, वो हत्ते से उखड़ गई। वो किसी की ज़िंदगी में दूसरी बीवी बनकर हरगिज़ शामिल नहीं होना चाहती थी, चाहे आयशा ने जो भी उसके साथ किया हो। मगर वो उसके साथ गलत नहीं करना चाहती थी, मगर बाप के इल्तिजा के आगे वो हार गई थी। यूँ शीरी शहीर की दूसरी बीवी बनकर उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। यूसुफ शायद बस शीरी को किसी महफूज हाथों में सौंपने का इंतज़ार कर रहे थे। ये इंतज़ार तमाम हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद गए। इस वाक़े को गुजरे 6 माह हो चुके थे। सभी शीरी की हालत देखकर कुड़ रहे थे, जो बिल्कुल ही गुमसुम होकर रह गई थी। शहीर साहब इनसे बात करने का सोचते उनके कमरे की जानिब बढ़े। शीरी बेड पर बैठी थी, नीले रंग के सादे से सूट में, सर घुटनों पर टकाए, हर चीज़ से बेनियाज। शीरी, कब तक यूं ही रहोगी यार? हम सब ने ही एक ना एक दिन रुखसत होना है, सब्र करो मेरी जान। उनके करीब बैठते उनका चेहरा रूबरू करते हुए बोले। उनकी आंखों पर में बेरानियाँ से देखकर शहीर अपनी जगह तड़प कर रह गए। शीरी, मेरी जान, यूँ मत करो मेरे साथ, मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसे सीने से लगाते हुए उनके बालों पर होंठ टका गई। किसी मेहरबान का साथ पाते ही वो बिखरती चली गई। शहीर के लिए उनको समेटना मुश्किल हो गया। वो उसकी कमर से लाते बार बार उसका माथा झूम रहे थे। ढेर सारा रोने के बाद शीरी ने खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। जाइए यहाँ से, आइंदा मेरे करीब मत आइएगा। ये निकाह बाबा की ख्वाहिश थी, हो गया। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका साथ भी नहीं। उनकी गिरफ्त से आज़ादी पाते बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। शीरी, ये तुम क्या कह रही हो? दिमाग ठीक है? मेरे साथ साथ बाबा जान भी यही चाहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द हवेली लेकर चले। बस एक बार आयशा को हालात से आगाह कर दें। उसके हाथ झटकने का बुरा मनाए बगैर बोले, मुझे कहीं नहीं जाना। पहले क्या मेरी ज़िंदगी में कम दुख है जो किसी की आहें, सिसकियाँ और बद्दुआएं भी समेट लूँ? वो रोती हुई चलाई। शहीर को टूटी बिखरी हुई लगी। कितना प्यारा रिश्ता था उनका शीरी से, न जाने किनकी नजर लग गई थी।
انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا بلکتا وجود اپنی پناہوں میں سمیٹا۔ کیوں دی تھی ہمیں اپنی قسم؟ کیوں خود سے دور کیا؟ سب سمجھتے ہیں کہ ہم بڑوں کے فیصلے کے آگے مجبور ہو گئے، مگر انہیں کیا معلوم کہ اگر کسی چیز سے ہمیں مجبور کیا تھا تو وہ آپ کی قسم نے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بڑبڑائے تھے۔ میں بھی تو مجبور تھی اپنی ماں کے جڑے ہاتھوں کے آگے۔ وہ سسکتی ہوئی ان کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ وہ واقعی ہی لوگوں کی بات اور ان کے رویوں سے تھکنے لگی تھی۔ شہیر نے ان کے وجود کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ شہیر نے محبت سے اس کے ایک ایک نقوش کو چوما۔ ایک عمر گزاری تھی ان سے محبت کرتے ہوئے۔ ان کے لڑکپن کا خواب تھی وہ لڑکی، کیسے نہ اتنی پیاری ہوتی۔ اس کے بہتے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنتے گئے۔ وہ کھلی کھلی سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ آج پورا ہفتہ ان کے ساتھ گزار کر وہ واپس حویلی جا رہے تھے۔ شہیر، میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، وہ آنکھوں میں پانی بھرتی ہوئی بولی۔ میری جان، بس کچھ دنوں کی بات ہے، ایک دفعہ سارے معاملات حل ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے جاؤں گا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، جلدی آئیے گا، اب یہ دل ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے۔ شہیر جانے عائشہ کا کیا ری ایکشن ہو، وہ ہمیں غلط نہ سمجھ لے۔ وہ دل میں آیا خدشہ زبان پر لاتی ہوئی بولی، میں سب سنبھال لوں گا، بس تم اپنی تیاری رکھنا، میں جلد ہی تمہیں لینے آؤں گا۔ آپا سغرا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تم اکیلا محسوس نہ کرو، جلد ہی تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اب شیری نے ایک ایک دن گن کر گزارنا تھا۔ جی فرینڈز، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ عائشہ بیگم مان جائے گی شیری بیگم کو حویلی لے جانے کے لیے؟ اور کیا شہیر لے جائیں گے شیری کو اپنے ساتھ حویلی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا ناول کو۔ تو چلے دوبارہ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جیسے ہی یہ حقیقت عائشہ کو پتہ چلی، وہ ہتے سے اکر گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوسف کی بیماری کا تو بہانہ تھا، ورنہ وہ سب یہی چاہتے تھے۔ اور جب شہیر نے شیری کو حویلی لانے کی بات کی تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ وہ یزدان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر چلی جائیں گی۔ ان کی ایک ہی گردان تھی کہ شیری کو طلاق دے۔ اگر ان کے نکاح میں نہ آتی تو شاید وہ اپنی محبت کو ایک کونے میں دفن کر دیتے، مگر اب تو وہ پور ان کی دسترس میں آ چکی تھی، تو کیسے اس سے دستبردار ہوتے؟ عائشہ کی ضد کے آگے بے بس ہو کر وہ شیری کو حویلی نہ لا پائے۔ سب ان کی ضد کے آگے بے بس ہو گئے۔ وہ تقریباً ایک ماہ بعد شیری کی طرف چکر لگاتے اور ہر دفعہ جب وہ واپس آتے تو اس کی امید بری نظروں سے نگاہیں چرا جاتے۔ بے شک وہ ان کی محبت تھی، مگر یزدان میں ان کی جان بستی تھی۔ ایسے میں ہی انہیں شیری کی طرف سے ننھے مہمان کی آمد ملی۔ اس دوران وہ مہینے میں 2 سے 3 چکر لگا لیتے، مگر وہ ان کے پاس رکنے پر وہ ضد تھی، جس کے چلتے انہوں نے اپنے ہی شہر میں انہیں گھر لے دیا تاکہ انہیں آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ احان کی پیدائش کے دن بھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وجہ تھا یزدان، جس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ شیری نے ان سے امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ ان کے ساتھ کا محور احان کے گرد گھومنے لگا۔ وہ خود گن میں الجھا چکی تھی۔ وہ تو ان سب پر صبر کر چکی تھی، مگر احان چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کرتا تھا۔ اس کا مسلسل سوال ہوتا تھا کہ پاپا ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے، جس سے وہ یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ وہ کام کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں، مگر جیسے بڑا ہو رہا تھا وہ شہیر صاحب سے دور ہو چکا تھا۔ وہ اس بار واقعی غلطی کر چکے تھے۔ یزدان کو کھونے کے ڈر سے وہ شیری اور احان دونوں کو کھو چکے تھے۔ شیری نے خود کو ایسے ہول میں سمیٹا تھا کہ شہیر چاہ کر بھی اس تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ یہ ایک معمول کے دن کی طرح دن تھا۔ شہیر مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جسے وہ بس معمول کی طرح سر جھکائے سن رہی تھی۔ ان کی باتوں کا مرکز تھا کہ وہ یزدان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اس سے دور نہیں رہ سکتے، بس اسی لیے عائشہ کی بات ماننے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شیری کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ کبھی ان سے فرمائشیں کیوں نہیں کرتی، مگر شاید انہوں نے کبھی اپنی باتوں پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ یہاں آ کر بھی ان کی باتوں کا مرکز یزدان ہی ہوتا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ عائشہ کی وجہ سے اسے کھو نہ دے۔ ان کی باتوں میں وہ اور احان کہیں نہ تھے۔ جانے کہ ان کو ایک دم غصہ آنے لگا۔ بس کریے شہیر، اور خدا کا واسطہ ہے آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں کافی ہوں اپنے احان کے لیے۔ جائیے آپ جا کر یزدان کو سنبھالیں، آپ کو میری اور میرے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے سالوں سے برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ احان کو بھی آپ کی یہی محبت چاہیے؟ وہ بھی اپنے باپ کا والہانہ پہ ہٹ چاہتا ہے، مگر آپ یزدان کی خاطر ہر چیز کو اگنور کرتے آ رہے ہیں۔ چلے جائیے یہاں سے، دوبارہ مت آئیے گا، وہ ہنسیانی انداز میں چلاتی ہوئی بولی۔ شہیر اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ شیری، میری بات سنو یار۔ وہ ان کو تھامنے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ جب دروازے کے باہر کھڑے احان کو دیکھ کر دونوں چونک گئے۔
وہ 14 سال بچہ اپنے باپ کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ احان میری جان، میری بات سنو۔ انہوں نے احان کی طرف بڑھنا چاہا جب ان کا بڑا ہوا ہاتھ چٹک کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شیری بھی انہیں دیکھے بغیر کمرے میں بند ہو گئی۔ واقعی وہ ان دونوں کو فراموش کر چکے تھے۔ یہ تو بہت غلط ہوا احان اور شیری کے ساتھ۔ عائشہ بیگم ہمیشہ یزدان کی دھمکی دے کے انہیں روک لیتی ہے، لیکن بیچارے احان، اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے احان کے دل میں اپنے باپ کو لے کے اتنی غلط فہمیاں ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں آگے ناول میں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ واپس آتے منا چکے تھے۔ شیری کا کہنا تھا کہ اب انہیں اپنے ساتھ کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس اس کے بیٹے کو اس کا حق دیا جائے۔ انہوں نے ہفتے بعد انہیں حویلی کی جانب لے جانے کی حامی بڑھی۔ احان خاصا خوش تھا۔ انہی دنوں عائشہ حماد سے ملنے ان کے گھر گئی۔ اندر حماد اور وردہ باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی مگر وہ اپنے نام کے پکار پر وہیں تھم گئی۔ وہ اندر اسی کے خلاف بات کر رہے تھے۔ اس کا بھائی اسے بے وقوف کہہ رہا تھا۔ مزید یہ انہیں نہ ہی عائشہ سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی یزدان سے۔ وہ ان کے خلاف جانے کیا کیا بکواس کر رہے تھے۔ وہی باتوں باتوں میں وہ روبینہ بیگم کے قتل کا اعتراف بھی کر چکے تھے۔ عائشہ سے مزید وہاں کھڑا رہنا محال ہو لگا۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اس خاموشی سے نکل گئی۔ وہ جتنی بھی خود غرض سہی مگر روبینہ بیگم تو ان کی ہمدرد تھی۔ کیسے وہ ان کی جان لے سکتے تھے؟ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس ہستی نے دربدری کی ٹھوکروں سے بچایا اس کا بھائی انہی کی جان لے چکا تھا۔ جس بھتیجی کو وہ بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، انہیں ان کے بیٹے سے یا ان سے کوئی غرض نہیں تھی بلکہ اسے بھی دولت کی چاہ تھی۔ اسے تکلیف میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظر صوفے پر بیٹھی مہرو پر پڑی جس میں ان کے بیٹے کی زندگی بستی تھی۔ مہرو انہیں وہاں آتا دیکھ کر وہاں سے جانے لگی کیونکہ وہ اکثر بنا بات ہی اسے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی، مگر وہ اس کے جانے سے پہلے ہی اسے خود میں بیچ چکی تھی۔ مہرو اس اچانک پڑنے والے افتاد پر حیران ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے اس کا ہونک چہرہ دیکھا تو انہیں اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ لڑکی واقعی ہی معصوم تھی جو ان کا ڈانٹے کا کبھی کسی کو نہ بتاتی تھی بلکہ بغیر کسی غلطی کے بھی چپ چاپ ان کی باتیں سن لیتی تھی۔ انہوں نے بنا جواز کے اس معصوم سے اتنے سال نفرت میں گزارے تھے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کر کے اس کا گال تھپتھپایا۔ میرا یزدان واقعی ہی خوش قسمت ہے جو تم اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گی، شیری کو بھی اس گھر میں آنے کی اجازت دے دیں گی۔ جتنا اس گھر پر ان کا حق تھا اتنا شیری کا بھی۔ وہ اپنی خود غرضی میں سب سے زیادہ انہی کا نقصان کر چکی تھی، مگر وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ وہ ایسا سوئی کہ دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ناول کے بارے میں اگر کوئی بھی رائے آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ہم آپ کے رائے کے منتظر رہیں گے۔ باقی آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا کہ عائشہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے پتہ چل گیا کہ حماد صاحب نے بہت غلط کیا۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ناول میں آگے کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے تو ہمیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں دے اجازت، اپنا رکھے گا بہت سارا خیال، ہمیں رکھے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔